बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। कल एपीसी हुई, आपने देखा अपोजिशन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, तकरीबन 12 जमातें हैं अपोजिशन की, सब मौजूद थी, सबके कायदीन मौजूद थे, रहनुमा मौजूद थे। करारदाद आई, प्लान ऑफ एक्शन आया, बातें हुई, तकारीर हुई। एक तकरीर जिसका बहुत ज़िक्र है वो मियां नवाज शरीफ साहब की थी। उस तकरीर के अंदर जो बातें कही गई उनका जवाब वफाकी हुकूमत की जानिब से आज दिया गया। उसका जवाब क्या था और आज वफाकी हुकूमत का ऑफिशियल उस हवाले से क्या था। मियां नवाज शरीफ की तकरीर ओवरऑल अपोजिशन का सारा स्टांस हुकूमत के मुल्क के खिलाफ समझा जा रहा है। ये भी आज वफाकी वज़रा के तरफ से कहा गया कि जो भी मौक़िफ़ लिया गया है वो पाकिस्तान को दुश्मनों को सूट करता है, अपोजिशन वही कर रही है जो कि पाकिस्तान के दुश्मन चाहते हैं। ये मौक़िफ़ किस हद तक दुरुस्त है, प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। लेकिन एक अहम खबर जिसके बदरजात आज सामने आए वो ऐसी मुलाकात थी जिसमें पार्लिमानी लीडर्स मौजूद थे मुख्तलिफ जमातों के, और उस मुलाकात में जो सरकारी तौर पर बताया गया है, जो अस्करी क़यादत की तरफ से ज़राए ने बताया है कि वो मुलाकात स्पेसिफिकली इसलिए रखी गई थी कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से चंद अहम फैसले किए जा सकें, मुशावरत की जा सके जिसमें कौमी क़यादत मौजूद हो। हुकूमत की जानिब से भी लोग मौजूद थे, वफाकी वज़रा मौजूद थे और बाकी अहम पार्लिमानी लीडर्स भी मौजूद थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस मीटिंग के मुदरजात आज सामने आए हैं और उनमें अस्करी क़यादत की तरफ से कहा गया है कि फ़ौज का मुल्क में किसी भी सियासी अमल से बराह रास्त या बिलवास्ता ताल्लुक नहीं है। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान के इंतज़ामी उमूर पर बातचीत की गई। अस्करी क़यादत ने फ़ौज को सियासी मामलात से दूर रखने पर जोर दिया। ज़रूरत पड़ने पर फ़ौज हमेशा सिविल इंतज़ामिया की मदद करती रहेगी। इलेक्शन रिफॉर्म्स, नैब, सियासी मामलात में फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं है। इलेक्शन रिफॉर्म्स और ये तमाम मामलात जो हैं ये किसी भी सियासी हुकूमत ने, सियासी क़यादत ने ख़ुद करने हैं। और शेख रशीद साहब ने भी गुज़िश्ता रोज़ जो पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात थी जिसमें आर्मी चीफ भी मौजूद थे, DGISI भी मौजूद थे, उस मुलाकात की तस्दीक की थी कि वाकई मुलाकात हुई। उस मुलाकात के अंदर शेख रशीद साहब भी मौजूद थे। ज़रा ये कहते हैं कि पूरी मुलाकात में वो चुप रहे, ज़रा ये भी कहते हैं कि उस मुलाकात के अंदर न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म भी मौजूद थे और वो भी वहाँ पर इस तमाम मामले को विटनेस कर रहे थे। तो जो भी बात हुई प्राइमरीली गिलगित के हवाले से थी, लेकिन फिर तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे ये मामलात चलते रहे। मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। मेरे साथ मौजूद है सेनेटर फैसल जावेद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी हुकूमत की नुमाइंदगी के लिए। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया आपका। मियां जावेद लतीफ़ साहब MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, आपका बहुत शुक्रिया, मरकज़ी रहनुमा है। पलवशा खान साहबा मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, सामस ज्वाइन कर रही हैं। क्योंकि ये शो ज़रा अपोजिशन का है तो फैसल साहब आपसे इजाज़त से मैं ज़रा क्योंकि अपोजिशन से शुरू कर लें, आपका तो मौक़िफ़ लेंगे इसी प्रोग्राम में बाद में ज़रा, लेकिन पहले ज़रा बात इस हवाले से हो जाए। मियां नवाज शरीफ के हवाले से भी ख़ास तौर पर जो बातें उन्होंने की उस पर भी हम आएँगे प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में। लेकिन मैं ज़रा मियां साहब आपसे शुरू कर लेता हूँ। मुझे ज़रा ये बताइए, ये करारदाद आ गई, मियां नवाज शरीफ की तकरीर आ गई, सब कुछ आ गया, ये करारदादों तक ही मामला रहना है या आपने कोई आजा के खिलाफ वाकई इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करते हुए, और अगर आएंगे भी तो लोगों को कैसे यकीन दिलाएंगे कि एक दूसरे के खिलाफ बातें करते रहे, एक दूसरे की साजिशों को एक्सपोज करते रहे कि इन्होंने हमारे साथ ये किया, इन्होंने हमारे साथ ये किया, आज आप बगलगीर हैं, इतना बड़ी जल्दी आपको ख्याल आ गया मुल्क का, सबका? देखिए मुनीब, पहले तो मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि जो आपने क्लिप वज़रा का सुनवाया है ना जी, वो कहते हैं कि इन्होंने अदारों पर हमला किया है और इंडिया बहुत खुश है। जी जी, मैं आपसे मुनीब ये पूछता हूँ कि क्या जब इनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अपोजिशन के वक्त अदारों के में बैठे लोगों का नाम लेकर उन पर तनकीद करते थे और आला अदलिया समेत, तो क्या इंडिया को नाराज़ करते थे? और आज जो ये बात कर रहे हैं, क्या उस वक्त जो ये बात करते थे, मैं इनकी बात मान लूँ कि धांधली हुई थी, अगर धांधली हुई थी तो इन्होंने अदारों के में बैठे लोगों का नाम लिया, और आज अगर धांधली हुई है तो मैं नाम लेता हूं, मैं तो नाम नहीं ले रहा, मैं तो कह रहा हूं मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, तो क्या मैं इंडिया को राजी कर रहा हूं? खुदा का खौफ करें, मुझे ये बताएं कि आज भी आज के प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कहते कि फौज मेरे पीछे है, फौज मेरे साथ है। तो गलत क्या है? फौज कौमी इदारा है, की फौज है। मैंने आप भी कहते थे एक पेज पर, ये एक पेज की बात तो सर आपके वक्त भी होती थी।
یار میری نہیں ایک پیج کا نا اور بات ہے، یہ کہتے ہیں میرے ساتھ ہے. اب دوسری بات میں جو آپ سوال کرتے ہو میں اس پہ آ جاتا ہوں. میں یہ آپ کو سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2 سالوں کے اندر مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں جس پر پی ٹی آئی کے لوگ فخر کر سکیں کہ یہ ہم نے قوم کے لیے بہتر کیا ہے، ریاست کے لیے بہتر کیا ہے. تو میں آپ کو کی بات مان لیتا ہوں کہ لوگ باہر نہیں آئیں گے. میاں صاحب سب سے بڑی بات ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کا کسی بھی ادارے کے ساتھ کوئی کلیش نہیں ہے. آج اسد عمر صاحب نے کہا ایک پیج پر ہیں، مشاورت سے چل رہے ہیں، بڑے خوش اسلوبی سے معاملات طے ہو رہے ہیں، اب کھینچا تانی کوئی نہیں ہے. اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی حکومت کی؟ اچھا پھر مجھے یہ بتائیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماضی میں کھینچا تانی تھی؟ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماضی میں جو حکومتیں بنتی یا گرائی جاتی رہی ہیں اس کے پیچھے کوئی تھا؟ اگر میں آپ کی بات مان لوں اور آج بھی اگر میں آپ کی بات مان لوں. آپ لوگوں نے یہ کہا نا، دیکھیں کھینچا تانی کی بات تو میاں صاحب نے اقتدار میں جانے کے بعد کی، گیلانی صاحب نے اقتدار جاتے جاتے کہی. آپ کے لیے منیب میں آسان کر دیتا ہوں. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آج کے جو ان کے وزیر داخلہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر نواز شریف 2-3 لوگوں کی بات مان لے تو نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم ہوتے. یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کے موجودہ جو وزیر داخلہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں. تو کیا پھر وہ غلط کہہ رہے ہیں؟ ان کے سپیکر پنجاب اسمبلی کیا کہتے ہیں؟ آج کے پنجاب اسمبلی کے سپیکر ہیں. اس کے باوجود بھی میں یہ کہتا ہوں جو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ قوم آپ پہ اعتبار کر لے گی. منی مجھے یہ بتاؤ کہ ہم نے جو کل گفتگو نواز شریف نے کی ہے اس میں غلط بات ہے کون سی؟ نہیں غلط بات بالکل کوئی نہیں. اور نمبر 2 یہ ہے کہ لیکن سر بات یہ نا آپ کہتے ہیں ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے. لوگوں نے آپ کو یہ سب کرتے دیکھا. میاں صاحب کہتے ہیں ایک انتخاب بھی اچھا نہیں ہوا. اس 3 دفعہ تو وزیر اعظم نے، اس کا مطلب 1990 2013 میں انتخابات میں آپ بینیفیشری تھے. منیب صاحب میں آپ کا وقت بچا رہا ہوں. آپ نے جو سوال کرنا ہے اس کے بعد بھی میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں استعمال ہوتا رہا ہوں، میں بینیفیشلی رہا ہوں، تو منیب صاحب مجھے یہ بتائیں، یا آج کوئی بینیفیشلی ہے تو مجھے یہ تو کہنے کی اجازت دے نا کہ اگر دوسرا فریق کوئی بھی تھا جو مجھے بینیفٹ دے رہا تھا کیا وہ قصوروار نہیں ہے؟ آپ ایک کو تو قصوروار پولیٹیشن کو تو کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے جی، مگر کیا یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ جو بینیفٹ دیتا ہے غلط بندے کو، میرٹ پہ نہیں پورا اترتا، انصاف نہیں دیتا، اور جو نہیں انصاف کرتا کیا وہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا سر ایک منٹ، کیا یہ مناسب ہے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کا یہ وہ چیز ہے جس کے لیے لوگ باہر نکلیں گے. ٹھیک ہے، اس کے لیے لوگ باہر نکلیں گے. ہوپ دے رہی ہے کہ ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پلوشہ خان صاحبہ، اس سے پہلے کہ میں سینیٹر صاحب کے پاس جاؤں، یہ بار بار بات یہی ہو رہی ہے مداخلت نہ ہو. باتیں ساری اصول کی ہیں لیکن اس اصول کو وائلیٹ کرتے رہے ہیں آپ. دونوں جماعتیں وائلیٹ کرتی رہی ہیں. پرائم منسٹر جب گیلانی صاحب گئے، میاں نواز شریف صاحب کا کیا رول تھا؟ وہ میمو گیٹ تھا، اس میں ان کا کیا رول تھا؟ دیکھیے بیگیج ہے نا دونوں پولیٹیکل پارٹیز کا. ادھر گورنر رول پنجاب میں لگ گیا، اس میں کیا رول تھا؟ بلوچستان حکومت گئی، اس میں کیا رول تھا؟ سینٹ کا چیئرمین بن گیا، اس میں کیا رول تھا؟ یہ بیگیج ہے نا آپ لوگوں کا. جان کیسے چھڑائیں گے اس سے؟ منیب آپ مطلب کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ بکسے باندھ کے گھر چلے جائیں؟ اور یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہوگا. میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. صاحب جو ہیں وہ سونی گلیوں میں پھریں، ایسا نہیں ہو سکتا. جو بھی بیگیج تھا، جو بھی ہسٹورک فیکٹ ہے، اس کو نہ میں ڈینائی کر سکتی ہوں، نہ یہاں بیٹھے ہم یہ میاں صاحب ڈینائی کر سکتے ہیں. ہم لوگ نہیں ڈینائی کر سکتے. 1990 کے جو بھی 90 کی دہائی کے معاملات ہوئے اس کو باقاعدہ لکھا گیا اور اس پہ دستخط کیے اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی، میاں صاحب نے بھی. اعترافات کیے گئے، معافیاں مانگی گئیں. یہ ہمارے ملک کی ایک ہسٹری ہے. اب ہم ہسٹری میں سے چیزیں اب کنوینینٹلی مائنس نہیں کر سکتے. ہمارے اسلام، ہمارے مذہب کی کیا ہسٹری ہے؟ 2006 میں آپ نے معاہدہ کیا، پھر اس کی خلاف ورزیاں دونوں نے کی. مساق کیا کہ نہیں کیا؟ کیا، اس کی خلاف ورزیاں کی. یہ تو اپنے ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہیں، یہ تو اپنے ملک کے ادارے ہیں. بالکل. آج میں اچھا چلیں آپ اس بات کو چھوڑیں، مجھے یہ بتائیے اگر میں شیخ رشید صاحب کی، جو بالکل میں تو یقین کرنے کو تیار نہیں ہوں، اگر ان کی بات پہ یقین کر بھی لیا جائے تو مجھے بتائیے کہ اس پوزیشن میں 2 اہم ترین ادارے
ان کے سربراہان DGISI اور آرمی چیف جن کے کندھوں پر اس وقت بہت بھاری ذمہ داری ہے اس ملک کے دفاع کی اور اس خطے میں ہوتے ہوئے معاملات کی تناظر میں جو دفاع بن رہا ہے ان کے کندھوں پہ ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اچھی طرح نبھا رہے ہیں. ٹھیک. اور ہمیں ان پر یہاں بیٹھے ہوئے پورا اعتماد ہے DGISI پہ بھی اور آرمی چیف پہ بھی. مجھے یہ بتائیے کہ اس معاملے تک لا کر اگر میں شیخ رشید کی بات کو ڈینائی کروں کیونکہ ابھی تک کوئی ڈینائل اس کا ریبٹل نہیں آیا, اگر میں اس کی بات کو ایکسیپٹ کروں تو مجھے بتائیے ان کو یہاں تک آنے والے جن کے کندھوں پر اس ملک کے 21-22 کروڑ ہم جتنے بھی ہیں ہماری دفاع کی سرحدوں کی بھاری ذمہ داری ہے, ان کے کندھے پہ یہ بھی بیٹھ گئے آ کے. یعنی اپنی ہر جو ان کا ایسا کام ہے جو ان کی نااہلی ہے جس پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں اس کی وہ ہمارے ساتھ ہیں, وہ ہمارے بھائی وہ آپ کے ساتھ کانسٹیٹیوشن میں ہے, وہ ہر حکومت کے ساتھ ہیں ان ایڈ آف سول پاور. مجھے بتائیے اس کے علاوہ جب آپ کہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں ہم کریں گے احتساب. اچھا فواد چودھری صاحب کا جوڈیشری میرے ساتھ ہے, کوئی دوسرا اٹھ کے کہتا ہے میں نیب گیا میں یہ دستاویز پڑھا ہے. خان صاحب کیا ضرورت ہے آپ کو یہ بات کہنے کی؟ آپ عوامی ووٹ سے آئے ہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں آج اسد عمر صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ کس منہ سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں, اسی منہ سے مانگ رہے ہیں جس سے آپ مانگ رہے تھے میاں صاحب سے, اسی منہ سے مانگ رہے ہیں. تو اگر آپ عوام کی طاقت سے آئے ہیں تو حوصلہ رکھیں نا, جو بھی آپ نے انتقام کرنا ہے کہیں میں کر رہا ہوں. آپ کیوں فوج کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلاتے رہتے ہیں ہر وقت؟ اور یہ مطلب فوج کا تو موقف آ گیا نا, ہماری ریکویسٹ ہے. ایک منٹ منیب, یہ ہماری امپورٹنٹ بات ہے, ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے مقتدر ادارے ہیں وہ ان کو پلیز میسج کنوے کریں, اور یہ ایک شٹ اپ کال جانا بہت ضروری ہے کہ اب اس کے بعد اپنی نااہلی کا بوجھ بھی اٹھائیں. جیسے ووٹوں کا وہ لے رہے ہیں نا کریڈٹ کہ ہمیں ملے ہیں, تو اس طرح جو کر رہے ہیں اس کا بوجھ بھی خود اٹھائیں. وہ اس کے لیے دوسروں کو اعتراض پہ چاہیے کہ اپنے کہے یہ جو بھاری ذمہ داری ہے ان کے اوپر, یہ ان کا بوجھ جو ہے نا یہ جو خود بیٹھ رہے ہیں ان کے کندھوں پر. اچھا یہ ٹھیک ہے, آپ بوجھ خود اٹھائیں. ٹھیک ہے, مین بات آپ کا یہ ہے نا, اعتراض اس پہ ہے کہ کیوں فیصل جاوید صاحب آپ کی حکومت آپ بشمول یہ کیوں بار بار کہتے ہیں کہ ادارے ہمارے ساتھ ہیں, فوج ہمارے ساتھ ہے. فواد صاحب کا شاید کوٹ کیا جا رہا ہے, واللہ علم انہوں نے کب کہا کہ جوڈیشری ہمارے ساتھ ہے. یہ باتیں کیوں کہتے ہیں؟ مطلب اپوزیشن کو اس سے اس کو لگتا ہے کہ بیجا آپ خود ڈریگ کرتے ہیں قومی اداروں کو سیاسی معاملات میں. جی بہت بہت شکریہ منیب بھائی. پہلے تو میں باقی پارٹیسپینٹس کو کہوں گا ریلیکس, آرام سے, ہاں چل کریں. کل آپ APC کیا ہے اور بہت مزے کا APC کیا ہے, بہت زیادہ اچھا تھا, اس کو ہم نے بہت انجوائے کیا ہے. تو ابھی یس کنگریچولیشنز فار یور APC. آئی تھنک اس کے کچھ پارٹیسپینٹس نے کہا کہ فوڈ واز گڈ, کھانا اچھا تھا اور اچھی باتیں سننے کو ملی ہیں ہمیں. اور سب سے بڑی بات اس APC کے اندر نواز شریف صاحب کی جو تقریر ہے وہ چلی. اور پہلے ڈاکٹر نے ان کو کہا تھا کہ بھائی صبح دوپہر شام آپ نے باقاعدگی سے سیلفیاں لینی ہیں, اور پھر کہا ہوگا کہ اب ایک آدھا ویڈیو کال پھڑکا دیں تو اور زیادہ فاقہ ہوگا. تو ان کی صحت بہت اچھی لگی, تندرست ہیں, توانا ہے, اور ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ انہیں صحت مندی رکھے. اور اب ڈاکٹر کو کہہ دینا چاہیے کہ اب آپ چلے جائیں, اب جا سکتے ہیں وہاں. تو بہت اچھی APC تھی. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا میرے سوال کا بھی فیصل بھائی جواب دے دیں. میں آ رہا ہوں, ریلیکس, سب ریلیکس کرے ذرا سا. میں کہہ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا مائک بھی انہوں نے بند کیا, اور سنا ہے پتہ نہیں کتنا سچ ہے کتنا غلط کہ کھانے میں ان کو بوٹیاں بھی کم دیں اور حلوے کا بھی اہتمام نہیں تھا. تو یہ تو ہے. پہلے بھی مولانا صاحب کو انہوں نے اکیلا چھوڑ دیا تھا جب وہ کنٹینر لے کے نکلے تھے. اب آتے ہیں ان کی بات پہ. فوج کو بالکل سیاست میں یہ لاتے رہے, فوج کو کنٹروورشل یہ بناتے رہے, فوج کے بارے میں باتیں یہ کرتے رہے. یہ آج کی بات نہیں ہے, اس کی ایک لمبی فہرست ہے ہمارے سامنے. ٹھیک ہے نا, کس طرح سے انہوں نے اداروں کو اٹیک کیا, کس طرح سے انہوں نے فوج کو. اور یہ دیکھیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں, اگر کل جو نواز شریف کی جو تقریر تھی سب سے زیادہ ہندوستان کے میڈیا پر اس کو پذیرائی ملی. اینٹی ملٹری آرمی سٹانس جو تھا ان کا, یہ دیکھیں ہر لحاظ, ایک ہندوستان ٹائم, یہ ساری چیزیں.
تو یہ آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں. ذرا سوچیں کیوں نواز شریف کی تقریر کو انڈیا نے پسند کیا؟ آج پاکستان کی کامیابیوں پر کیا تکلیف ہے؟ ہمیں اپنی فوج پہ فخر ہے. وہ ہر پالیسی پر چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم عمران خان جو اسٹریٹجی بناتے ہیں لیڈ کرتے ہیں اور فوج ان کو بالکل ان کی سپورٹ کرتی ہے. بڑے بڑے چیلنج سے نمٹنے میں وزیر اعظم کا ساتھ دیا, چاہے وہ خارجہ پالیسی ہو, کشمیر ہو, پلوامہ ہو, کرتارپور ہو, کرونا ہو, ٹٹی دل ہو, سیلاب ہو, کراچی ٹرانسفارمیشن پلان ہو, کچھ بھی ہو, اور دیگر کوئی بھی ملکی اہم اسٹریٹجی ہو, ہر جگہ پہ ہمارے ادارے یکجا ہیں, ہم ہیں, ایک پیج پہ ہیں پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے. اس میں کیا بری بات ہے؟ ایک بری بات بتا دیں مجھے. اچھا نہیں, بٹ بات بار بار وہ ان کا موقف یہی ہے, وہ آپ سے بھی یہ پوچھ رہے ہیں, پتہ نہیں بول کے وہ ایگری بھی نہیں کر رہے کہ کیوں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ فوج ہمارے ساتھ ہے, فوج ہمارے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب غلط نکلتا ہے کہ فوج خدا نخواستہ صرف آپ ہی کے ساتھ ہے, باقی ساروں کے ساتھ نہیں ہے, جبکہ وہ ایک قومی ادارہ ہے. بالکل قومی ادارہ ہے, اور ان کو سیاست میں بالکل کھینچ کے لانا یہ قطعاً درست نہیں ہے. اور عمران خان صاحب, ہم دیکھیں عمران خان صاحب کا رہنا پاکستان میں ہے, وہ کرپٹ نہیں ہے, ان کے کوئی بزنس انٹرسٹ نہیں ہے, انہوں نے کوئی شوگر مل نہیں لگانی, کوئی العزیزیہ مل نہیں لگانی, انہوں نے کوئی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ نہیں بنانے, انہوں نے کوئی سر محل نہیں بنانا, انہوں نے یہ کام نہیں کرنے. وہ اپنے وطن عزیز کے لیے مخلص ہیں. اب دیکھیں ہندوستان کیا چاہتا ہے, ہندوستان چاہتا ہے کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں. ہماری افواج ہیں جو پاکستان کے دفاع کی ضامن ہیں, جو ہمارے اداروں کے خلاف, اور اس کے پیچھے جو پوری ایک کیمپین چل رہی ہے, یہ ہر صورت انشاءاللہ ناکام ہوگی, اور ان سب کو اس میں حصہ ڈالنا چاہیے اس کو ناکام کرنے میں. ٹھیک بات ہے کہ غلط بات؟ ٹھیک بات ہے. اچھا اب آئیں دوسرا, ان کا بیانیہ جو ہے دھاندلی کا, یہ عجیب سا ایک شور کرتے ہیں, دھاندلی کا شور کرتے ہیں. بھائی ایک آپ فورم بتائیں جو آپ نے آزمایا ہو, الیکشن ٹریبونل, پارلیمنٹ, کوئی عدالتیں, کہاں پہ آپ گئے؟ آپ تو اپنے حلقوں میں جہاں ہوا ہے وہاں پہ بھی آپ اپیل پہ نہیں گئے, نہ آپ نے کوئی آئیڈینٹیفائی کیے ہیں حلقے. اب دیکھیں 14 حلقے ایسے تھے, 14 حلقے جہاں پر 3000 سے کم کے مارجن پہ ہمارے, اگر مینج ہو رہا تھا الیکشن تو ہم وہاں پہ بھی جیت سکتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا یہ فیض صاحب, مجھے ایک بریک لینی پڑی ہے, میں آپ کا موقف آ گیا, میں ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. میاں صاحب احتیاط کرنی چاہیے تھی سپیچ کرتے وقت, ہندوستان نے بہت سیلیبریٹ کیا ہے میاں نواز شریف کی تقریر کو. مجھے یہ بتائیں منیف صاحب کہ اس ساری تقریر میں کون سی ایسی بات کی ہے جو ہم حملہ آور ہو گئے ہیں کسی ادارے پر, ہمارے ہاتھ میں کوئی بندوق تھی, ہم توپ ٹینک سے کسی جگہ حملہ آور ہو گئے ہیں, جس طرح آج ان کے وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے, وہ بندوق پیچھے رکھ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے. خدا کا خوف کرو یار, آپ کیا کوئی دوسرا وزیر اٹھتا ہے وہ شوز رکھ دیتا ہے, کیا کہنا چاہتے ہو؟ پرائم منسٹر کچھ اور کہہ دیتا ہے اور ہمیں آپ یہ کہتے ہو. اور پھر دوسری بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بڑی بات کرتے ہیں ان کے پیپلز پی ٹی آئی کے لوگ کہ یہ کرپٹ نہیں ہے, اور بھائی بڑی کہانیاں بنیں گی اس پرائم منسٹر کے متعلق, کرپشن کے متعلق بڑی بڑی کہانیاں سامنے آئیں گی جب امبریلا اترے گی. اور دوسرا میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں, اور ہم تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر دیا کیسے, ہم تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی فکر کرنے کی بات کون کرتا ہے پرائم منسٹر. ہم تو آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج دنیا میں پاکستان تنہا کیوں کیا. ہم تو پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ عوام 2 وقت کی روٹی کو کیوں ترس رہے ہیں. ہم تو یہ پوچھتے ہیں کہ قرضوں کے انبار آپ نے کیوں لگا دیے. ہم تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بے روزگار لوگوں کو کیوں کر دیا. ہم تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر, ہم تو یہ سول نافرمانی کی بات ابھی ہم نے نہیں کی, ہم نے تو ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجنے کی بات نہیں کی, آپ نے یہ ساری باتیں کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے پلوشا بی بی, یہ بار بار فیصل صاحب نے بھی کہا ہے کہ حملہ آور آپ لوگ ہوئے, بیان بازی آپ لوگ کرتے رہے ماضی میں بھی. اب میاں صاحب کی تقریر کو دیکھ لیجئے, پیپلز پارٹی کا اپنا دور رہا, گیلانی صاحب کیا کہتے رہے. عمران خان صاحب نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا, وہ کبھی اداروں پر حملہ آور نہیں ہوئے, نہ انہوں نے کوئی باتیں کی ہیں. بقول فیصل صاحب, وہ فاکس نیوز پہ کس نے انٹرویو دیا تھا
کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ کیسے استعمال ہوتی ہے؟ یاد ہے؟ اتنا پرانی بات نہیں ہے. اور یہ کس نے کہا تھا کیا کروں انڈیا کے خلاف جب وہ ابھی نندن پکڑا گیا تھا اٹھ کے میں جنگ کر دوں؟ یہ کس نے کہا تھا؟ ابھی نندن کو نیا پینٹ شرٹ کوٹ پہنا کر عزت کے ساتھ کس نے رخصت کیا تھا اس ملک سے؟ 48 گھنٹے آپ انڈین پریشر کو برداشت نہیں کر سکے. یہ ہے حقیقت. مجھے بتائیے, مجھے نہیں پتا کہ یہ ان کی میاں صاحب کی سپیچ پر کتنی تالیاں بجی ہیں بھارت میں, لیکن جتنی بھی بجی ہوں گی آرٹیکل 370 اور سکوت کشمیر سے کم ہی بجی ہوں گی. تو مجھے بتائیے کہ اگر ہم پوچھیں, میں باتیں کرنا ہی نہیں چاہتی تھی, کہ یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں 3 ٹکڑے ہو جائیں, تو آپ کس حساب میں فنڈنگ جو لیتے رہے ہیں, وہ کیا نام تھا یہودی کا, اسے کس حساب سے آپ ایک اسرائیلی سے فنڈنگ لیتے رہے, کس حساب سے اندر جی سے فنڈنگ لیتے رہے, بیری شنیپ سے فنڈنگ لیتے رہے, اور اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ کیوں اس کیس کو نہیں کھلنے دیتے, کیوں جا کے ایڈجرنمنٹس لیتے ہیں؟ دوسری بات دیکھیں, انہوں نے کہا میاں مولانا صاحب کا حلوہ اور کیا بوٹیاں, یہ بہت چھوٹی بات ہے. اور میں اس بات پہ آج انہیں ویلکم کرنے والی تھی کہ ہمارے ساتھ آج سینٹر فیصل ہیں, اور جو ایک ان کے وہ کچھ آتے ہیں لوگ جو روزانہ ہی آتے ہیں, ان سے ہماری جان چھٹی آج. لیکن یہ بات ان کے شاع نشان نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ, ان کا میرے خیال میں جو سٹرگل ہے ان کی عمر سے زیادہ ہے, لہٰذا ہم سب ایک احترام کے دائرے میں رہتے ہیں. فوڈ واز گڈ, انہوں نے کہا فوڈ واز ویری گڈ اینڈ فوڈ فار تھاٹ واز ویری گڈ. اور اب جن کو ہم نے آگے چبانا ہے, جو 2 سال میں پل کے چوریاں کر کے یہاں تک پہنچے ہیں, ان کے بھی ہمیں ابھی سے بڑا اچھا اندازہ ہے کہ کیسا ٹیسٹ ہوگا. سو فوڈ از ویری گڈ. تو یہ جو فوڈ فار تھاٹ ہم نے کیا, دیٹ واز ایکسیلنٹ. اور ان کی مبارک ہم دل سے قبول کرتے ہیں اور مشورہ دیتے ہیں کہ اب پیک اپ کا وقت آیا ہے, تو یہ پیک اپ کریں. ایک آخری بات آپ کی اجازت سے منیب, ایک پہلوان تھا, روز پھڑیاں مارتا تھا کہ آج میں نے اتنے قتل کیا, آج اتنے بندے پھڑکائے, آج اس کو مارا, آج یہ کیا. ایک دن پولیس نے پکڑ کے 2 جوتے مارے, تو اس نے کہا میں نے آج تک مکھی نہیں ماری. میری اپنے قابل احترام اداروں کے سربراہان سے یہ گزارش ہے کہ وہ جو پولیس نے کیا تھا پہلوان کے ساتھ, وہ ذرا فارمولا ایک دفعہ اپنائیں اور معاملے کو ختم کریں. اسی سے یہ باب ہوا. فیصل صاحب کنکلوڈنگ ریمارک آپ کا چاہیے جی. پھر کہوں گا ریلیکس گائز, ریلیکس. بات یہ ہے کہ عمران خان اور ان میں فرق کیا ہے, پہلے تو میں یہ دیکھوں. عمران خان سر محل بنائے, مجھے یہ دونوں بتائیں کہ ان کی لیڈرز کی باہر پراپرٹیز ہیں کہ نہیں ہیں. ان کا ایشو صرف ایک ہے کہ میں نے بڑے چپ کر کے سنا آپ کو, پلیز سن لیں. فیصل صاحب کہہ رہے ہیں, میاں صاحب پلیز ریلیکس کریں, بیچ میں نہ بولیں, آرام سے. میں نے کہنے کا مقصد صاحب آپ سارا پریشر میرے پہ ڈال دیتے ہیں. آپ نہیں, آپ ہنس رہے ہیں, ہمارے بھائی ہیں. سینیٹر صاحب نے پابندی لگا دی یار, چلے کوئی بات نہیں کی. منیب نے بھی پی ٹی آئی سے بیعت کی ہوئی ہے. لو جی, واہ 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 واہ, فلوجہ بی بی کیا بات ہے, بڑا افسوس. ریلیکس ریلیکس. میں یہ کہہ رہا بھائی ہیں فیصل, ہماری زبانوں پہ قدغن لگائیں. ان دونوں کے لیڈرز جو ہیں ان کی بائی پراپرٹیز ہیں. ان کا صرف ایک پرابلم ہے آج عمران خان کے ساتھ, ایک پرابلم ہے, وہ انہوں نے لکھ کے بھی دیا ہے. اچھا, ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی منی لانڈرنگ اور کرپشن جو ہے نا, وہ ان کو اجازت ہو. ان کی جو دکانیں بند ہو گئی ہیں, جو اس قوم کو لوٹ کے باہر یہ سرمایہ انہوں نے بنایا ہے, منی لانڈرنگ کی ہے, بیرون ملک جدادیں بنائی ہیں, ان کو صرف یہ پرابلم ہے کہ یہ سارا نظام جو ہے چینج ہو رہا ہے, اور کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ انہوں نے لکھ کے دیا ہے جی, عمران خان کو بھیجا ہے انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کے تھرو, کہ یہ اگر ہمارے ساتھ عمران خان صاحب ڈیل کر لینا تو ہم اے پی سی بھی نہیں کریں گے اور حکومت مخالف تحریک بھی نہیں چلائیں. اچھا, یہ جو ڈیل انہوں نے لکھ کے بھیجی ہے نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے, اس کو عمران خان صاحب نے تو یقین کریں ہم دانستہ نہیں ہنس رہے, آ جاتی ہے معافی چاہتے ہیں. اندازہ اسی سے لگائیں کہ جب یہ بول رہے تھے تو میں تو چپ تھا, میں تو ریلیکس کر رہی ہوں. میں کہاں پوچھ رہی ہوں, آپ نے مجھے کہا ہے میں ریلیکس. ریلیکس کریں. وہ زیادہ ریلیکس بہت زیادہ ہو گئے. فیصل صاحب انہوں نے زیادہ ریلیکس کر لیا ہے, بہت زیادہ ریلیکس ہو گئے ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی اچھی طرح ماڈریٹ کیا ہے کہ میں ان کو نہیں انٹرپٹ کیا,
اور انہوں نے مجھے انٹرپٹ کیا. اچھی بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. فیصل صاحب اب وہ ہنسنے سے دیکھیں, ہنسنے سے میں نے انہیں کہا ہے فیصل صاحب کو بات کرنے دیں, میں انہیں روک, اب وہ دور بیٹھے, میں نے ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں. کیا بات ہے, ہنسنا تو اچھی بات ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو این آر او کے متلاشی ہے نا, اب این آر او تو ان کو ملنا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس لیے ریلیکس. اور ٹھیک ہے فیصل بھائی, یہ راؤنڈ آپ کے ہاتھ رہا, آپ نے آپ نے واقعی بڑا کمفرٹیبل رہے اور آپ نے اپنا کمپوزر لوز نہیں کیا. میاں صاحب نے اور پلوشا خان صاحبہ نے بڑی کوشش کی ہے, لیکن آپ نے اپنی بات مکمل کی ہے. سو یہ راؤنڈ آپ کے پاس بالکل گیا, آپ نے اپنی بات کر دی ہے, اپنی بات بالکل مکمل کی ہے. فیصل صاحب میرے پاس وقت اتنا ہی تھا, آپ کا بہت شکریہ. پلوشا بی بی آپ کا بہت شکریہ, اور میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. میاں نواز شریف نے جو باتیں کی, پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف اس کے اوپر آنا چاہیے, کچھ تو میاں جاوید لطیف صاحب نے دیا, لیکن رانا ثناء اللہ کیا کہتے ہیں, ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. پروگرام کے سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہے رانا ثناء اللہ صاحب, مرکزی رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے. میاں نواز شریف صاحب کے بہت قریب سے جاتے ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا. رانا صاحب, میاں نواز شریف صاحب کی کل اب اے پی سی میں تقریر ہوئی. اب اگر اس حوالے سے دیکھا جائے, جو بھی میاں نواز شریف صاحب نے باتیں کی ہیں, اداروں کی حدود کے حوالے سے, مداخلت کے حوالے سے مختلف باتیں کی ہیں. اب خیر آج ایک اور موقف بھی آ گیا, ایک میٹنگ ہوئی پارلیمانی لیڈرز کے ساتھ, اس کے مدرجات بھی سامنے آ گئے, اور یہ بھی کہا گیا کہ فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاسی معاملات سے براہ راست یا بالواسطہ. میاں نواز شریف نے جو باتیں کی ہیں, تو ہر کوئی یہی کہہ رہے کہ یہ کشتیاں جلا دی ہیں. اب اگر کشتیاں جلا دی ہیں میاں نواز شریف نے, تو پھر واپسی کیسے ہوگی, پھر کیا سیاست ہے اب ان کی اس سب کے بعد, اس تمام نیریٹو کے بعد کیا سیاست رہے گی ان کی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے خلاف پچھلے تقریباً 4 سال سے جس قسم کا زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا, جس طرح سے ان کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی, جس طرح سے انہیں ہماری جو موجودہ حکومت ہے اس کے جو لوگ ہیں وہ پہلے اپنی سیاسی حیثیت میں بھی, اب بطور وزیر بھی ہر وقت چور ڈاکو لوٹ گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن آج بھی دیکھیں کہ ان کی عوام میں جو مقبولیت کا جو ہے وہ گراف اور لوگوں کا ان کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ آج سے 20 دن پہلے اے پی سی کا جو ہے وہ اناؤنس ہوا, ہر پوچھ رہا تھا, کوئی صحافی, اینالسٹ, کسی جماعت کا بھی کوئی تعلق کسی سے ہو, پوچھ رہا تھا کہ مریم نواز شرکت کرے گی یا نہیں کرے گی. کیوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز جو ہے وہ میاں نواز شریف کی لائن اور لینتھ کو زیادہ ٹو کرتی ہے, اور وہ کنٹینیوٹی ہے میاں نواز شریف کی. اب جب میاں نواز شریف نے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو دعوت دی اور انہوں نے پرومس کیا, وعدہ کر لیا کہ میں شرکت کروں گا, خطاب کروں گا اے پی سی سے, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ اے پی سی جو تھی یہ کس طرح سے زمین سے آسمان پر, کس طرح سے وہ ٹویٹر پہ آئے, اس کا ٹرینڈ دیکھیں انپریسیڈنٹڈ ہے. یعنی اس طرح سے نظر آیا کہ وہ آج بھی جو ہے وہ لوگوں کا محبوب ہے. لوگوں نے اس طرح سے اس کے خطاب کا انتظار کیا, اس طرح سے میڈیا میں جو ہے وہ اشتعال آیا, اور اس طرح سے جو ہے وہ لوگوں نے گھروں میں ہر بندہ دوڑا پھر رہا تھا کہ جی میں کس طرح سے کوئی انتظام کروں کہ روکے جانے کے باوجود جو ہے وہ دیکھ سکوں. اچھا ٹھیک. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ لوگ اسے آج بھی جو ہے وہ اپنی امنگوں, اپنی آرزوؤں اور اپنے مسائل کا حل جو ہے وہ اس کی ذات میں دیکھتے ہیں. وہ ٹھیک ہے رانا صاحب, بٹ جو باتیں کی انہوں نے وہ اداروں کے حوالے سے, کیا ادارے میاں نواز شریف کے حوالے سے کیا موقف ہوگا؟ سن لیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ انہوں نے بڑا مناسب چناؤ کیا اپنے الفاظ کا. اب جو الفاظ انہوں نے ادا کیے, جو بات انہوں نے کی, یہ وزراء کی فوج ظفر موت جو ہے اس کو اب اپنے معنی پہنا رہی ہے. میاں نواز شریف نے جو بات کی ہے وہ بڑی سمپل ہے کہ سب اداروں کو, پارلیمنٹ بھی اس میں شامل ہے, عدلیہ بھی اس میں شامل ہے, دوسرے ادارے بھی اس میں شامل ہے, انہیں اپنی آئینی حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. اور پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ تجاوز جو ہے یہ بار بار ہوا ہے.
یہ اتنی سمپل بات ہے، اور اگر اس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ہوگا کیا، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، صرف احساس ہونا چاہیے تمام اداروں کی قیادت کو کہ وہ اپنی حدود کا جو ہے جو تعین آئین میں ہو چکا ٹھیک ہے، آپ نے بتا دیا، اس سے تجاوز نہ کریں۔ اچھا اب یہ جس پارلیمانی پارٹیز کے لیڈرز تھے جو جن کی ملاقات ہوئی عسکری قیادت سے، آرمی چیف بھی تھے، DGISI بھی تھے اس میں، تو یہ تمام بات شہباز صاحب تھے نا، تو میاں نواز شریف کی ہر بات پر وہ آمین کہہ رہے تھے کل تقریر پر بھی، تو یہ ساری باتیں جو میاں نواز شریف صاحب نے کل کہی ہیں یہ اس میٹنگ میں بھی کہہ دیتے جناب، وہاں تو سب اچھا کہہ کے نکل آئے، کسی نے کیا بات کی وہاں پر، یہ کہہ دیتے ساری باتیں میاں نواز شریف والی وہاں پر کہہ دیتے۔ پہلی بات یہ ہے منیب کہ یہ جو میٹنگ ہے یہ آف دی ریکارڈ تھی، اور اس میٹنگ میں جن لوگوں کو بلایا گیا صرف انہیں معلوم تھا کہ وہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ہماری پارٹی کے صدر میاں شہباز شریف صاحب نے اس میٹنگ کے جو بھی وہاں پہ ڈسکشن ہوئی وہ انہوں نے کسی سے شیئر نہیں کی۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ دیکھیں کہ یہ جو پنڈی کا شیطان ہے جو کبھی گیٹ نمبر 4 کا ایجنٹ بنتا ہے اور کبھی جو ہے وہ بنی گالا پہنچا ہوتا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر مقدمہ قائم ہونا چاہیے کہ اس نے یہ بات جو ہے یہ کی میڈیا میں، اس کے بعد جو ہے وہ پھر عسکری قیادت کو بھی اس کے اوپر جو ہے وہ وضاحت کرنا پڑی، اور اب باقی لوگوں کو بھی اپنی اپنی پارٹیز کو بتانا پڑے گا کہ وہ گئے تھے اور وہاں پہ کیا گفتگو ہوئی۔ ابھی تک میاں شہباز شریف نے اس گفتگو کو اپنی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ سے شیئر نہیں کیا، لیکن اب شیئر کرنا پڑے گا، اور اگر تو وہاں پہ وہی بات ہوئی ہے جو آج عسکری قیادت نے وضاحت کی ہے تو پھر دین ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ پھر تو وہ کوئی بھی جو ہے وہ نہ سیاست تھی نہ وہاں پہ کوئی سیاسی گفتگو مطلب اب تو آ گئی نا رانا صاحب، اور اگر اس سے کوئی اب تو اوپر سامنے آ نیچے گئی بات نا ہوئی ہے تو وہ پھر جب میاں صاحب کریں گے ہمارے سامنے تو ہم ان سے کہیں گے جی پھر بتائیں آپ نے وہاں پہ کیا بات کی ہے۔ رانا صاحب وہ عسکری قیادت کی طرف سے جو آج سامنے آئی واضح بات آئی وہ تو اب آ گئی ہے، بے شک شیخ رشید صاحب نے اس کا کنفرم کیا جی کہ ملاقات سارے موجود تھے، لیکن وہ ساری وضاحت سامنے آ گئی ہے، تو شہباز صاحب کو بتانا نہیں چاہیے وہاں پر نہیں ملاقات نہیں، یہ ملاقات نہیں تھی، نہیں سارے پارلیمانی لیڈرز گئے تھے نا وہ سر، ہوتی ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے ایک میٹنگ آپ دیکھیں نا جب سارے پارلیمانی لیڈرز گئے اسے آپ ملاقات نہیں کہہ سکتے، وہ آپ اسے ایک کانفرنس کہہ سکتے ہیں، میٹنگ کہہ سکتے ہیں، ملاقات تو وہ ہوتی ہے نا کہ آپ 1 to 1 ہو تو وہاں پہ کوئی بات ہو، وہاں پہ تو سب کے سامنے بات ہوئی گئی، اس میں تو کوئی چھپا نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے لیکن اس آدمی کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ پہلے بھی یہ وزراء کو ان کو ایسی جو ہے وہ جسے جانوروں کو ہوتی ہے نا منہ خور کی بیماری، ان کو ایسی بیماری ہے کہ ان کی تقاریر اور ان کی گفتگو سے جو ہے وہ پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ PIA 70 سال سے گھاٹے میں جا رہا تھا لیکن مرا نہیں تھا، انہوں نے مار دیا صرف ایک وزیر نے تقریر کر کے۔ اچھا تو یہ کہیں پورے ملک کو نہ لے ڈوبے یہ اپنی تقاریر سے اور اپنی گفتگو سے۔ اچھا رانا صاحب ویسے ایک بات، لوگ ہر کوئی سوال تو پھر آپ نے کہا نا تجزیہ کرنے والے تجزیہ بھی کرتے ہیں، سوال پوچھنے والے سوال پوچھتے ہیں، میرا بھی ایک سادہ سا سوال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے خود کہا کہ وہ شب خون مارے گئے، کسی پرائم منسٹر کو وقت پورا نہیں کرنے دیا، سب کچھ کیا گیا، کوئی وزیر اعظم کوئی حکومت نہیں آئی، جمہوریت پوری طرح سے نہیں آئی، اس میں 2-3 کانٹرڈکشنز، ایک یہ کہ 3 دفعہ میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے 1990 97 2013، پھر یا تو یہ کہیے کہ جو بھی مداخلت تھی سب کچھ تھا اس کے بینیفیشری میاں نواز شریف رہے۔ دوسری بات اس کا بھی جواب دے دیجئے گا کہ وہ آپ بلوچستان کی بات کرے تھے تو زرداری صاحب اسی ونڈو میں تھے، وہ نظر آ رہے تھے، تو زرداری صاحب کو کہہ دیتے کہ جناب ان کے ساتھ ان کے وجہ سے ہماری بلوچستان کی حکومت گری، یہ کوئی اکنالج نہیں کرتا اب آپ میں سے، آپ چاہتے ہیں ماضی میں سب دفن ہو جائے، کوئی کسی کی بات نہ کرے۔ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب یہ بات نہ بھی کہیں تو کیا یہاں پہ 33 سال تک، پہلے آپ ایوب خان لے لیں، پھر اس کے بعد ضیاء الحق لے لیں، پھر اس کے بعد جنرل مشرف لے لیں، یہ کوئی 35 سال بنتے ہیں، تو اس مداخلت کو جو ہے وہ آپ کہاں سے جو ہے وہ آپ اس کو غائب کر سکتے ہیں، کہاں اس کو آپ اٹھا کے جو ہے وہ پھینک سکتے ہیں؟ اگر ایک چیف جسٹس کے اوپر پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے تو دوسرے چیف جسٹس کے اوپر جو ہے وہ PMLN کو اعتراض ہے کہ 2018 کے الیکشن کے موقع کے اوپر ہمارے خلاف باقاعدہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے وہ کیا گیا اور اس میں بہت نقصان پہنچایا گیا۔ تو یہ باتیں جو ہیں اب دیکھیں یہ باتیں اگر ہم
آج کی کریں اور کل کی نہ کریں تو وہ کل کی غائب تو نہیں ہو جائے گی. بالکل باتیں جو میاں نواز شریف نے کی ہیں باتیں وہ 100% درست ہیں سر, درست ہوں گی, پر یہ مان جائے نا کہ بھئی آپ بھی بینیفٹ کرتے رہے ہیں ان سب باتوں سے. لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں بات نہ کریں, آپ بینیفٹ کرتے رہے ہیں اس سب سے, مداخلتوں سے یا کسی سے. دیکھیں میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو, یا دوسرے لفظوں میں کہیں پیپلز پارٹی اور PMLN, یہ آن ریکارڈ ہیں باقاعدہ. انہوں نے ان رائٹنگ جو چارٹر آف ڈیموکریسی سے پہلے یہ تسلیم کیا تھا کہ ہم بھی جو ہے وہ غلط کرتے رہے ہیں, استعمال ہوتے رہے ہیں, ہم سے غلطی سر اس کے بعد بھی کیا کیا آئندہ جو ہے ہم ایک نہیں اس کے بعد نہیں, اس کے بعد سر میمو گیٹ ہوا, سن لیں, پیپلز پارٹی نے آپ کے خلاف گورنر راج لگایا لاہور, جو مرضی ہوا جو مرضی ہوا, لیکن بنیادی طور پہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ ہوا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کریں گے. پیپلز پارٹی کی حکومت 5 سال رہی, ہم اپوزیشن میں تھے, ہم نے مخالفت کرنی تھی. اگر اپوزیشن جو ہے وہ گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا, اپوزیشن مخالفت نہیں کرے گی تو پھر کرے گی کیا. لیکن ان کی 5 سال کی حکومت جو ہے وہ آپ پورے 5 سال کا آپ انالیسس کر لیں, ہم نے ان کی حکومت کو گرانے کی کوشش نہیں کی. سر میمو گیٹ کیا تھا, انہوں نے بھی بعد میں PMLN کے دور میں جو ہے وہ یہ حرکت نہیں کی. سر میمو گیٹ کیا تھا, شہباز شریف صاحب نے کہا گیلانی صاحب کو ہماری پٹیشن میں نائل کیا گیا. سر یہ سب ڈیموکریسی, جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ہوا سر. تو ٹھیک ہے, ہم اپوزیشن تھے, ہم نے اپوزیشن کا جو ہے وہ کردار ادا کیا, لیکن ہم نے ان کے مینڈیٹ کا احترام کیا اور کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ کسی کے ہاتھوں استعمال ہو کے ہم پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ ڈسلوج کریں. ٹھیک چلے, موقف آگے رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہمیں یہ سیگمنٹ ہم نے رانا صاحب کو شامل کیا ذات دیرے سے میاں نواز شریف کے موقف کے حوالے سے. اپوزیشن کیا کر سکتی ہے آنے والا وقت بتائے گا. پروگرام کا فیڈ بیک دیجیے گا, دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.